अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ पारा नंबर 1 का आपके सामने खुलासा पेश किया जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने पहले पारे का खुलासा पेश किया जाएगा और पहला पारा हमारा सूरतुल फातिहा कंप्लीट और सूरह बकरा के कुछ हिस्से पर मुश्तमिल है। हम सूरह फातिहा से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सूरह फातिहा के बारे में ये है कि ये मक्की सूरत है, इस पर तमाम उलमा का इत्तिफाक है। और उसके बाद इस सूरत को फातिहा नाम क्यों दिया गया? तो फातिहा लफ्ज जो है वो फतह से है, यानी कि उसका डिक्शनरी मीनिंग है खोलना। ठीक है, तो कुरान मजीद जब हम खोलते हैं सबसे पहली हमारी नज़र सूरतुल फातिहा पर पड़ती है, यानी कुरान मजीद को गोया खोलने वाली सूरत है, इसीलिए इस निस्बत से इस सूरत का नाम सूरतुल फातिहा रखा गया है। सूरतुल फातिहा जो है वो 7 आयात पर मुश्तमिल है और इस सूरत की हैसियत ये है, ये पूरे के पूरे कुरान अजीम शान का खुलासा है कि इसमें तमाम तालीमात यूं समझे कि समझ आती हैं और बहुत शॉर्ट वे में तमाम तालीमात कुरान की उसको बयान किया गया है। देखा जाए तो कुरान की बुनियादी तालीमात वो 3 हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स कुरान के हैं वो 3 हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 रिसालत और नंबर 3 क़यामत। इन तीनों का बयान है और सूरतुल फातिहा में इन तीनों मज़ामीन को जो है वो शॉर्ट वे में बयान किया गया है। सबसे पहले तौहीद, तो इस सूरत की फर्स्ट 2 आयात में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इन 2 आयात में, और चौथी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें तौहीद का बयान है कि अल्लाह आप ही तमाम तारीफों के लायक हैं, तमाम जहानों के रब हैं, वाहिद हैं, अकेले हैं, रहमानिर रहीम। हम आपसे ही मदद मांगते हैं और आप ही को पूजते हैं, आप ही की इबादत करते हैं। तो इसमें गोया अल्लाह की वहदानियत का जिक्र भी आ गया, अल्लाह की तारीफ भी आ गई। पॉइंट नंबर 2 क़यामत है कि इसकी तीसरी आयत में क़यामत का जिक्र है कि मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। ठीक है, तो इसमें गोया क़यामत का जिक्र आ गया। नंबर 3 रिसालत, तो 5वीं और 6ठी आयत में नबूवत और रिसालत की तरफ वाज़ेह इशारा मौजूद है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता दिखाने वाले वो रसूल जिनको अल्लाह ताला ने मबऊस किया, उनकी तरफ इशारा मौजूद है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अपना इनाम किया। तो सूरह बकरा के आगे की आयत आप देखेंगी कि उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया कि वो कौन लोग हैं जो इनाम याफ्ता हैं। उनमें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा शामिल हैं। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर भी इन आयात में अल्लाह ताला ने रिसालत की तरफ इशारा कर दिया कि अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हो। उसके बाद नंबर 4 अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात, अल्लाह ताला के नामों का जिक्र है। अल्लाह ताला की सिफात अर्रहमान अर्रहीम बयान की गई हैं कि वो बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम करने वाला है। नंबर 5 दुआ का हुक्म और दुआ के तरीके की तालीम, यानी कि इसके अंदर दुआ का तरीका सिखाया गया और बहुत प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला ने हमें मांगने का तरीका बताया है कि अल्लाह से मांगना है तो ऐसे मांगो कि सबसे पहले उसकी तारीफ करो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो तमाम जहानों का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी तारीफ के बाद, हम्द और सना के बाद, मुझे खूबसूरत नामों से पुकारने के बाद मुझसे दुआ मांगो। ऐसे मांगो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो गोया इसमें अल्लाह ताला से मदद मांगने, अल्लाह ताला से हिदायत मांगने की दुआ सिखाई गई है हमें कि अल्लाह ताला से मांगना है, हिदायत मांगनी है, कुर्ब मांगना है, मोहब्बत मांगनी है, कोई भी चीज़ मांगनी है अल्लाह से तो ऐसे अंदाज से मांगो। तो गोया अल्लाह ताला ने हमें इसमें दुआ मांगने का तरीका सिखा दिया। पॉइंट नंबर 6 है कि बचने की तलकीन। इसमें लास्ट वाली आयत जो है उसमें आपने देखा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना कि उन लोगों का रास्ता या अल्लाह कि जिन पर तेरा गज़ब हुआ, कि इन आयत में जो है वो नाफरमान कौमों, नाफरमान लोगों की रविश से बचने की तलकीन की गई। तो मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि सूरह फातिहा एक बेमिसाल दुआ, उलूम व मारिफ का बेशबहा खजाना है और कुरानी उलूम का ऐसा आईना है कि जिसमें तमाम 113 सूरतों की झलक बहुत मुख्तसर अंदाज में एक ही वक्त में देखी जा सकती है।
اور شاید یہی جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ البقرہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا ہم خلاصہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، پہلے پارے کے اندر جتنی سورہ بقرہ بیان کی گئی ہے۔ تو سورہ بقرہ میں سب سے پہلے یہ کہ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا تھا، ابتدائی دور میں نازل ہوا، اور سورہ بقرہ قرآن عظیم الشان کی سب سے طویل، سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ تسمیہ آ جاتی ہے کہ سورۃ البقرہ کو بقرہ نام کیوں دیا گیا۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں بقرہ لفظ بھی یوز ہوا ہے اور گائے کے واقعے کا بھی ذکر ہے، گائے کے ذبح کے واقعے کا ذکر ہے، اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ تقریباً آیت نمبر 67 سے 73 تک ہے۔ تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ سب سے پہلے آپ کو گائے کا واقعہ جو ہے وہ مختصر انداز میں بتا دیتی ہوں، اور پھر انشاءاللہ عزیز ہم بقیہ مضامین، بقیہ ٹاپکس جو ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے گائے کا واقعہ، گائے کی ذبح کا واقعہ میں مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت کی لالچ میں آ کر مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو اٹھا کر کسی اور کے دروازے پر ڈال دیا اور اس پر جو ہے وہ قتل کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس معاملے میں ظاہر ہے جس نے قتل کیا ہی نہیں، اس پر جب قتل کا الزام لگایا گیا تو وہ معاملہ جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کے جسم میں، اس گائے کا گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ مقتول کے جسم پر لگایا جائے، اور مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھے گا، قاتل کا نام بتا دے گا، اور ایگزیکٹ ایسا ہی ہوا کہ مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ تو یہ جو ہے وہ گائے کی ذبح کا واقعہ پیش آیا تھا، اور ایگزیکٹ اسی وقت جو ہے بنی اسرائیل کا ایک گروپ اس بات پر بحث کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ عقل کی کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھتے تھے، تو ان کو کہاں سمجھ آنی تھی کہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز دور نہیں ہے۔ تو ابھی اس معاملے پر بحث چل رہی تھی، بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس معاملے پر جھگڑ رہا تھا اور انکار کر رہا تھا۔ تو مقتول کے واقعے کی وجہ سے نہ صرف قاتل کو پتہ چل گیا، بلکہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ایک دلیل تمام کر دی، ایک حجت تمام کر دی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مصریوں کے ساتھ لمبے عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ گائے سے محبت ہو گئی تھی، عقیدت ہو گئی تھی، تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے اس عقیدت کو بھی رد کیا، اس محبت کو بھی رد کیا کہ ان سے محبت اور ان کی پرستش، ان کو پوجنا شرک ہے۔ تو گویا گائے کی ذبح کرنے کے اندر اس میں 3 حکمتیں تھیں۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قاتل کی نشاندہی ہو گئی، قاتل کا پتہ چل گیا۔ نمبر 2 کہ اس میں جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے تھے، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے، ان پر بھی ایک دلیل تمام ہو گئی۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ گائے کی محبت اور عقیدت کو رد کیا گیا ہے۔ اس واقعے کے علاوہ پہلے بارے میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں، جو اہم ٹاپکس بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ دائمی معجزہ، یعنی قرآن عظیم الشان جو ہے وہ ایسا دائمی معجزہ ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت ہے۔ اس صورت کی ابتدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن عظیم الشان سے ہوئی ہے۔ یوں تو دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو سب سے بڑا آپ کا دائمی معجزہ ہے، علمی معجزہ ہے، کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں اعجاز ہے کہ وہ اس کلام کے سامنے بے بس ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے؟ انسانوں کی 3 اقسام۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافقین۔ تو ان 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات میں۔ سب سے پہلے مومنوں کی نمایاں خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ایمان بالغیب۔ پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یعنی جنت، دوزخ، حشر و نشر، قیامت اور حساب و کتاب، جزا کا دن، ان تمام غیبی امور کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 اقامت الصلاۃ،
نماز کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے والے مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ نہیں کہ ایک دو دفعہ پڑھ لی یا ایک دن میں 2 نمازیں پڑھ لی، نہیں، نماز کو ان کے تمام آداب ارکان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کو اقامت الصلاۃ کہا جاتا ہے، نماز کا قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3 ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، یعنی کہ اس بارے میں آپ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا بھی ذکر ہے، اور جہاں پر نماز کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر لازمی ہوتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں معاملات میں صحیح نہ ہو۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا جو پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے آخرت کی تصدیق، کہ آخرت کی ایسی تصدیق جس میں کوئی شک و شبہ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اور پھر دیکھیں کہ آگے کی آیات میں منافقین کے اوصاف بیان کیے گئے، یعنی 13 آیات اس کی شروع کی، اس میں منافقین کے اوصاف بیان کر دیے گئے، تو مسلمانوں پر لازمی ہے کہ وہ ان اوصاف سے، ان برے اوصاف سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر اور ڈگمگاتے رہنا، ایمان اور کفر کے درمیان شک میں رہنا، ٹھیک ہے، ایمان کے بارے میں شک میں رہنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، زمین کے اندر فساد برپا کرنا، تو یہ سارے برے اوصاف منافقین کے تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان اوصاف سے، ان برے اوصاف سے خود کو بچائیں۔ اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ان آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کی وجہ سے انہیں جنت سے زمین پر اتار دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی شان واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمینی خلافت عطا فرمائی، انہیں ایسا علم سکھایا گیا کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے تھے، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اس بارے میں ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، یہودیوں کی مذمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر اپنے انعامات کی بارش کی اور انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کیا، یعنی نعمتوں کی ناشکری کی اور جو ہے وہ اس کو جھٹلایا۔ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کی ناشکری کی۔ کیا کیا کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، بار بار وعدوں کو توڑا۔ تو اس میں سوچنے اور عبرت حاصل کرنے کی بات ہے کہ کہیں یہ تمام خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ چیزوں سے نوازتے ہیں تو ہم ادنا کو پسند کرتے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ناشکری کی برائی ہمارے اندر ہے تو پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بس لاسٹ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ یہود پر انعامات اور پھر ان کی ناشکری کے بعد ان کے جرائم کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے کہ جن کو یہود و نصارہ بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کا بڑا احترام اور ان کی طرف نسبت کرنے کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا آگے ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ وہ نبی، کہ جس نبی کو تم مانتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا مقام دیتے ہو، انہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ تو پھر تم کیوں جھٹلاتے ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدیٰ مانتے ہو؟ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمائشیں ڈالیں اور ان تمام آزمائشوں پر وہ کیسے پورا اترے۔ اور پھر جو ہے وہ اس پارے کے آخر میں یہ بتایا گیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ یہودی اپنی ضد اور عناد میں پڑے رہیں گے، اپنی گندگی میں پڑے رہیں گے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس بارے میں آخر تک جو ہے وہ پھر یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ آگے انشاءاللہ عزیز کل ہم نیکسٹ پارہ سٹارٹ کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو تمام باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتی ہیں،
تو الحمدللہ ہمارا یہ پارہ نمبر 1 کا خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے صدقہ جاریہ کے طور پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیلی کی ڈیلی نوٹیفیکیشنز آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ رمضان المبارک کا شیڈیول اور اس کے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں رمضان میں، تو اینڈ پر آپ کو ایک ویڈیو ملے گی، آپ اس کو لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ۔